10 मुहर्रम उल हराम है, करबला की सरजमीन है। 71 लाशों का ढेर लगा हुआ है। 71 लाशों के ढेर को देखकर जमीन कांप रही है, आसमान रो रहा है, फरिश्तों की नजर करबला की तरफ है। मेरा अल्लाह इस वक्त हुजूर की उम्मत की वफाओं को देख रहा है कि हुजूर की उम्मत मेरे हबीब की आल के साथ किस तरह रवैया रख रही है, किस तरह जुल्म कर रही है। आए चरिंद रो रहे हैं, परिंद रो रहे हैं। 71 लाशों का ढेर लगा हुआ है। 10 मुहर्रम उल हराम का दिन है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लख्त जिगर नूरे नजर हजरत सैयदना अली अकबर की लाश को जब अपने कंधे पे रखा, उठा के खैमे की तरफ जा रहे थे। ये वो अली अकबर है जिसकी शक्ल हुजूर की शक्ल से मिलती जुलती है। 18 साला नौजवान अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफ़ा, हम सूरत मुस्तफ़ा, जिसकी तस्वीर मुस्तफ़ा की तस्वीर से मिलती जुलती है। जब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का दिल करता कि अपने नाने नबी को देखूं, तो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने लख्त जिगर नूर नजर अली अकबर को आवाज देते हो, मेरे बेटे अली अकबर आप मेरे सामने तो आ, आज मैंने अपने नाने की जियारत करनी। हम शक्ल मुस्तफ़ा, हम सूरत मुस्तफ़ा, जिसकी सूरत मुस्तफ़ा से मिलती जुलती। 18 साला नौजवान अली अकबर आप जब शहीद हुए, जालिमों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि एक एक बोटी बदन से अलग कर दी, जिस्म का एक एक बाल खून में पेवस्त हो गया। जब हजरत सैयदना अली अकबर शहीद हुए तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपने 18 साला नौजवान बेटे अली अकबर की लाश को उठाई, दोनों हाथों से ऐसे उठा के जा रहे हैं। खैमे के दरवाजे के सामने आपने अपने 18 साला बेटे की लाश को रखा। मेरे हुजूर की उम्मतियों, जरा अंदाजा तो लगाओ, अगर हम में से किसी का एक बेटा फोत हो जाए तो सारा मोहल्ला उस बाप को तसल्ली देने आ जाता है। सारा मोहल्ला उस बाप को तसल्ली देता है, हौसला देता है, मियाँ चुप कर, अल्लाह की मर्जी, ये सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। सारा मोहल्ला इस बाप को तसल्ली देता है, हौसला देता है, लेकिन बाप फिर भी संभल नहीं पाता। जब बेटे की लाश उठती है तो 4-5 बंदे सहारा देकर इस बाप को उठाते हैं, लेकिन फिर भी ये बाप नहीं उठ पाता। अगर कोई देख ले, पूछ ले, मियाँ ये गमज़दा कौन है जो बेचारा उठ भी नहीं सकता, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, लागर सा हो गया, ये कौन है? लोग कहते हैं मियाँ इसका नौजवान बेटा फोत हो गया है, इसलिए इस बाप की कमर टूट गई है, बाप का जिगरा फट गया है, बाप का कलेजा फट गया है, इसलिए बाप में उठने की हिम्मत नहीं रही। 4-5 आदमी इस बाप को सहारा देते हैं, उठा के जाते हैं। आए एक बेटा फोत हुआ, उठने की हिम्मत नहीं रही, उठने की ताकत नहीं रही, कलेजा फट गया, जिगरा फट गया, एक बेटा फोत हुआ। है फिर मैं कुर्बान ना जाऊं, फिर मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार हुसैन इब्ने अली को सलाम ना करूं, जिसने आज 18 साला नौजवान बेटे की लाश को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ है, अपनी बाहों पे रखा हुआ है, जा रहे हैं। खैमे के दरवाजे के सामने जाकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने बेटे की लाश को रखते हैं। कभी कभी अपने बेटे के चेहरे को देखते हैं, कभी कभी आसमान को देखते हैं। बेटे के चेहरे को देखते हैं, आसमान को देखते हैं। फिर एकदम आपने दोनों हाथ उठाए, बेटे का लाशा सामने पड़ा हुआ है,
18 سالہ نوجوان علی اکبر کی لاش سامنے پڑی ہوئی. باپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیوں میرے کریم رب حسین کی یہ قربانی قبول فرما. میرے کریم رب, مجھے پیدا کرنے والے, مجھے ہمت دینے والے, مجھے صبر دینے والے, مجھے استقامت دینے والے, تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے صبر دیا. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, تو نے مجھے استقامت دی, مجھے برداشت دیا, مجھے حوصلہ دیا. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کیوں میرے کریم رب اور میرے نبی کو اپنا محبوب بنانے والے رب, تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے, تیری طرف سے جو تکلیفیں آئیں میں نے قبول کی, تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کیے. تیرے نبی کی امت نے میرا جو حال کیا میں نے قبول کیا. میرا اصغر لٹ گیا, میرا اکبر لٹ گیا, تیرے نام کے لیے اون محمد قربان کر دیے تیرے نام کے لیے. مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا, تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کڑیل نوجوان اکبر قربان کر دیے, تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے معصوم اصغر قربان کر دیے, تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اون محمد قربان کر دیے, تجھے راضی کرنے کے لیے 71 لاشیں قربان کر دی. مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا, آج بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اے حسین اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا. آج ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک نماز تھی حسین کے نانے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم ظالموں نے تو نماز پڑھنا جہاں رہ گیا, مسجد تک جانا گوارا نہ کیا. نادانو, مرنے کے بعد حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے حسین حسین کرنے والو, مسجد کے قریب نہ جانے والو, حسین حسین کرنے والو, قرآن کے قریب نہ جانے والو, حسین حسین کرنے والو, شراب پینے والو, حسین حسین کرنے والو, دھوکے فراڈ کرنے والو, مجھے بتاؤ تو صحیح قیامت کے دن اپنے پیر و مرشد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر خوبصورت شکل دے کر دنیا میں بھیجا تھا, اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے. ایک بن جا, حسین کا غلام بن جا. حسین نے جو کام سر انجام دیے تو بھی وہی کر. آج دین تجھ سے تیرے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگتا, آج دین تجھ سے تیرے بیٹوں کی جوانیاں نہیں مانگتا, تیرے بیٹوں کے بچپنے نہیں مانگتا, لاشیں نہیں مانگتا, خون نہیں مانگتا. آج دین تو صرف اتنا کہتا ہے, میاں نماز پڑھ, صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑ, شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ. حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا, پھر بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی شہید ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہوتا, شکر ہے میرے مالک, شکر ہے میرے مالک, تو نے آج میرے اس بیٹے کو بھی اپنی راہ پہ قربان کیا. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تن من دھن قربان کر دیا, شکر کا دامن نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے, اپنی اولادیں قربان کی, شکر کا دامن نہیں چھوڑا. ہم نے تو آج تک شکر پڑھا ہی نہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا. ایک وقت تھا وہ پانی کے لیے, گرم پانی کے لیے ترستے تھے, آج تو ہم شربت پیتے ہیں پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. وہ دکھوں کے مارے تھے, دردوں کے مارے تھے, اللہ اکبر, غموں کے مارے تھے, بھوکے تھے, پھر بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑا. ہم کھا پی کے شکر چھوڑ دیتے. ایک فقیر اللہ والے کے دل کا آپریشن ہوا نا,
تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا، ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ کتنا؟ 5 لاکھ روپیہ بل۔ اس فقیر اللہ والے نے جب بل دیکھا 5 لاکھ روپیہ بل ہے تو یہ زاروں قطار رونے لگ گیا، زاروں قطار تڑپنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز ہسپتال میں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر دوڑ کر باہر نکلا، کیا ہو گیا؟ جی بابا جی نے 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی، یہ زاروں قطار رو رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئے مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے، ہم تھوڑا بل کم کر دیتے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میں غریب نہیں ہوں، میں امیر ہوں، یہ 5 لاکھ کیا، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کہا بابا جی پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ 5 لاکھ کی چٹھی دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ حسین بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ سبق دے کے گئے ہیں، جب بھی کوئی برا وقت آئے، غموں کا وقت آئے، تکلیفوں کا وقت آئے، بیماریوں کا وقت آئے، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، شکر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی چھلنی ہو گیا، زخموں کے اوپر کیڑے بیٹھ گئے، کیڑے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ صبر کی انتہا کر دی، شکر کی انتہا کر دی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو کسی نے پوچھ لیا حضرت وہ دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا یہ صحت والے دن اچھے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا میاں اگر میرے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بیماری کے دن اچھے تھے، آج کے دنوں سے وہ بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں بیمار ہوتا تھا نا تو بیماری کی صورت میں درد کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی تو میرا اللہ فرماتا تھا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ ہائے جب سے میں صحت مند ہوا ہوں، جب سے میں تندرست ہوا ہوں، آج تک میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج صحت کے دن اچھے ہیں؟ 71 لاشیں خیموں تک لے جانے کے بعد بھی بڑے وقار کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، آج تو کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے جگرا پھٹ جاتا ہے، لیکن 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، خیمے تک لے جانے کے بعد بھی بڑے ہوش و حواس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میرا جگرا پھٹ گیا ہے۔ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، کمزور ہو گیا ہوں، نہ بڑے وقار کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ ایک بار پھر یزید کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد امام حسین کا جگرا پھٹ گیا ہوگا؟ کیا حسین کا دل ٹوٹ گیا ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ میں آج کا سارا بیان ایک ہی جملے میں عرض کر دوں کہ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ جب سارا تن من دھن قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، باقی رہ گئے حضرت زین العابدین، بیمار ہیں۔ زین العابدین اٹھ کر آئے، ابو جی آپ کے شہید ہونے سے پہلے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو نے شہید نہیں ہونا،
امام علی مقام امام حسین نے اپنے بیٹے زین العابدین کو روکا تھا، آپ اس لیے شہید نہیں ہوئے، آپ نے روکا تھا، اگر آپ شہید ہوں گے تو پیچھے ان مظلوموں کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ پھر ان میں کوئی محرم نہیں رہ جائے گا، آپ نے شہید نہیں ہونا۔ آخر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے، دین کو غداروں سے بچانے کے لیے امام نے تلوار اٹھائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا کی سرزمین پہ جا رہا۔ آج حسین ابن علی کا آخری دن، امام علی مقام امام حسین نے جاتے جاتے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سے ملاقات کی۔ جب زینب سے ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ زینب نے پہلے اپنی بئی کا گلا چوما، پھر سر کی زلفوں کا بوسہ دیا۔ امام بول ہی پڑے، بہن جی پہلے آتا تھا تو آپ میری پیشانی چوما کہتی تھی، آج تو میرا گلا چوم رہی ہے، پھر سر کے بال چوم رہی ہے، کیوں؟ کہا بھائی اس لیے آج خلاف معمول یہ کام اس لیے ہو گیا ہے کہ آج رات تیری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ آج تیرے حسین کا آخری دن ہے، آخری دن ہے، اس گلے پر امت تلوار چلا دے گی، یہ گلا کاٹ دے گی، اور ہاں حسین کے تیرے ویر کے سر کے بال خون میں پیوست ہو جائیں گے، خون میں لت پت ہو جائیں گے۔ اس لیے بیٹی آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، جاتے جاتے اس کا گلا بھی چوم لینا، اس کے سر کے بال بھی چوم لینا۔ آج حسین کا آخری دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، کربلا کی سرزمین پر گئے۔ میں مختصر سا کہوں گا، کربلا کی سرزمین پر گئے، حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی۔ ہے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، کمزور ہے حسین، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے حسین۔ اس کے باوجود بھی جب آپ نے نیام سے تلوار باہر نکالی، ہوا میں لہرایا، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت حسین کے سروں پہ پہرا دے رہی ہے۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی۔ اللہ اکبر، حسین کی تلوار چلتی رہی، حسین ابن علی، علی کا لال، علی کا شیر، جنگ میں لڑتا رہا، یزیدیوں کے گلے کاٹتا رہا، انہیں جہنم واصل کرتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ اوئے وہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو کمزوری نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر کی آواز آ گئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں ہوگی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جوانو تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتی ہو۔ حسین بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ قصہ مختصر، امام علی مقام امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا اگر یہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھے، اگر اٹھ پڑے تو پھر یہ ہمیں ختم کریں گے، پھر ہمیں جہنم واصل کریں گے، بہتر یہی ہے کہ امام حسین سجدے میں ہیں، اسی میں ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا کام تمام کر دو۔ ایک ظالم آیا، ایک جہنمی آیا، ایک کتے
کتا آیا، ایک یزید آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، امام حسین سجدے میں ہیں، اس نے ایسے ظالمانہ وار کیا، حملہ کیا کہ ایک دم آسمان کانپ اٹھا، ایک دم دھرتی کانپ اٹھی، ایک دم زمین کی مٹی رونے لگ گئی، فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹ گیا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر مبارک کانپ گئی، ایک شمر آیا، اس نے وار کیا، حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ حسین خیمے میں تھے، شہید نہیں ہوئے، حسین گھوڑے کے اوپر سوار تھے، شہید نہیں ہوئے، حسین نے کربلا میں قدم رکھا، شہید نہیں ہوئے، این نماز کے وقت ہی شہید کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ امت کے نوجوانوں کو آپ سبق دینا چاہتے تھے کہ جوانوں، جو بھی نماز کی حالت میں مرے گا حسینی بن کر مرے گا، اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ امام یعنی مقام امام حسین نے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے بعد امت کو سبق دیا کہ جب دین پر برا وقت آ جائے تو پھر اپنے بیٹوں کو چھپا کر کے نہیں رکھنا، پھر اپنی دولت کو چھپا کر نہیں رکھنا، پھر اپنی آل کو چھپا کر نہیں رکھنا، سب کچھ قربان کر دینا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کر دینا، دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، بس یہی دنیا و آخرت میں خزانہ ہے۔